अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो जिस मौजू से मुताल्लिक़ है उसके हवाले से आपने टाइटल में देख लिया होगा कि मेरा आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि ज़मीनें कितनी हैं। आया इस सिर्फ़ यही एक ज़मीन है या इसके अलावा और ज़मीनें भी हैं। और दूसरी बात यह कि उन दूसरी ज़मीनों पर भी आया कोई ज़ी अक़ल मखलूक यानी इंसान वहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते। इस हवाले से आज की इस वीडियो में आपके सामने गुफ्तगू करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये बात आसान अल्फाज में और इंतहाई मुख्तसर वक़्त में समझा पाऊँगा। अगर आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाए और क्लियर हो जाए तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने जहाँ पर भी ज़मीन व आसमान की तख्लीक का ज़िक्र किया है वहाँ पर आसमानों का लफ्ज़ जमा लाया है और ज़मीन का लफ्ज़ मुफरद आया है। कुरान पाक में जहाँ पर भी ज़मीन व आसमान की तख्लीक का ज़िक्र आया है वहाँ पर आसमानों का लफ्ज़ जमा और ज़मीन का लफ्ज़ मुफरद आया है। सिर्फ़ एक मकाम कुरान हकीम में ऐसा है, सूरह तलाक़ 28वें पारे में सूरह तलाक़ की आखिरी आयत, कि जिससे ये पता चलता है कि ज़मीनें एक नहीं हैं बल्कि वो एक से ज़्यादा हैं। वो आयत मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना। अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि जिसने पैदा किए हैं 7 आसमान और ज़मीन में से भी उसी की मिसल, यानी 7 आसमान बनाए हैं और ज़मीन भी उसी आसमान के मिसल। अब इस ज़मीन को आसमान के मिसल अल्लाह ने करार दिया है, तो इस बात जो है वो मुबहम सी है, वाज़ेह नहीं है। यानी ज़मीन आसमान के किस एतबार से मिसल है? आया ज़मीन तादाद के एतबार से आसमानों की मिसल है कि जिस तरह आसमान 7 हैं तो ज़मीनें भी 7 हैं? आया ज़मीन जो है वो उसकी जिस तरह आसमान ऊपर नीचे हैं तो क्या ज़मीनें भी इसी तरह कोई हैं ऊपर नीचे? तो किस एतबार से मिसल हैं ये यहाँ पर बात वाज़ेह नहीं है। लेकिन इतनी बात पता चलती है जो मुफस्सिरीन लिखी है कि ज़मीनें, इस आयत से ये पता चलता है कि ज़मीन एक नहीं है, ज़मीनें एक से ज़ायद हैं। अब वो एक से ज़ायद कितनी ज़मीनें हैं? अब एक से ज़ायद कितनी ज़मीनें हैं तो उसकी वजाहत हमें कुछ अहादीस से पता चलती है और कुछ आसार हैं, आसार सहाबा जिसे कहा जाता है, उनसे हमें पता चलता है कि ज़मीनों की तादाद 7 है। अब वो एक दो हदीसें मैं आपके सामने रखता हूँ। उनमें से एक जो पहली हदीस है वो हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं। ये वो सहाबी हैं कि इन्हें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफ़ा सानी जो थे, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने हज़रत सुहैब को अपना भाई बनाया हुआ था। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए तो इनका आपका जनाज़ा भी हज़रत सुहैब ने ही पढ़ाया था। और हज़रत सुहैब वो सहाबी हैं कि जिनको ये एज़ाज़ हासिल है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफ़ा बनने से पहले 3 दिन तक ये खलीफ़ा रहे, यानी इस उम्मत में खलीफ़ा राशिद बने, 3 दिन तक ये खिलाफत के मनसब पर फाइज़ रहे। तो ये कोई मामूली जो है वो एज़ाज़ नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग सिर्फ़ इसलिए इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं कि इलेक्शन जीतें या न जीतें, लेकिन आइंदा के लिए अपने नाम के साथ वो लिख देते हैं कि उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली जो है वो। तो एक शख्स जिसे अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ बख्शा कि वो 3 दिन तक खिलाफत के मनसब पर फाइज़ रहा और फिर सहाबी रसूल भी है, तो उसके मकाम का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये वो हज़रत सुहैब जिन्हें हज़रत उमर ने अपना भाई बनाया हुआ था, आपका जनाज़ा भी इन्होंने पढ़ाया और 3 दिन तक ये खिलाफत के मनसब पर भी मुसलमानों के अमीर रहे। ये इनसे इनकी जो है एक दुआ मनकूल है अहादीस की किताबों में। ये अल्लाह ताला से एक दुआ किया करते थे और उसके अल्फाज जो हैं उनसे पता चलता है। मैं आपको सुनाता हूँ। इनकी दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सब'i वमा अज़ललना। 7 आसमानों के परवरदिगार और जिस पर ये साया फ़गन है, और वरब्बल अर्ज़ीन सब'i वमा अक़ललना, और 7 ज़मीनों के परवरदिगार और जिन चीज़ों को ये उठाती हैं। तो इस दुआ के अंदर 7 ज़मीनों का तज़किरा है।
یہ صحابی رسول جن کا مقام اور مرتبہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ان کی دعا جو منقول ہے اس میں 7 زمینوں کا تذکرہ ہے۔ ظاہر بات ہے یہ 7 زمینوں کا اپنی دعا میں ذکر کرتے تھے، تو ان کو کچھ معلوم ہوگا، حضور علیہ السلام سے سنا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دعا آپ علیہ السلام سے انہوں نے سیکھی ہو۔ تو ایک اس حدیث کے اندر 7 زمینوں کا تذکرہ ہے۔ دوسری جو حدیث ہے وہ مسلم شریف میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ سعید بن زید بھی کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، تو ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ وہ 10 صحابہ جن کو جنت میں داخلے کی بشارت دنیا میں مل گئی۔ تو یہ سعید بن زید، ان کا یہ واقعہ ہے کہ کافی بعد میں جس وقت وہ مروان کا جو ہے وہ مدینہ کا گورنر تھا، تو اس زمانے میں ایک عورت نے ان پر یہ دعویٰ کر دیا کہ سعید نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو مدینہ کا جو گورنر تھا مروان، اس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جو ہے عدالت میں طلب کیا اور پوچھا کہ آپ پر اس عورت نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کیا تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں تک اس ٹکڑے کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے قیامت والے دن۔ تو میں کیسے کسی عورت کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ میں نے تو اللہ کے رسول سے خود یہ سنا ہے۔ وہ جو گورنر تھا مدینہ کا، اس نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی گواہی نہیں چاہیے۔ اس عورت کی جو دعویٰ تھا اس نے رد کر دیا اور کہا کہ بس بات ختم ہو گئی۔ اور پھر یہ سعید بن زید جو تھے یہ بڑے دل برداشتہ ہوئے تھوڑے سے، ظاہر بات ایک عورت نے الزام لگایا تھا، تو انہوں نے پھر بددعا دی اس عورت کو کہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اللہ اسے نابینا کرے اور اس کے گھر میں اس کو موت آئے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ان کی وہ بددعا قبول ہوئی، عورت جو ہے نابینا ہوئی اور اپنے گھر کے کنویں کے اندر گر کر مر گئی۔ تو دوسرا اس حدیث کے اندر 7 زمینوں کا تذکرہ ہے جو سعید بن زید نے روایت کی ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ آیا دوسری زمینیں، یعنی یہ تو ہمارے سامنے آ گئی بات کہ زمینیں 7 ہیں، 2 حدیثوں کے اندر یہ بات سامنے آ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری زمینوں پر کوئی مخلوق آباد ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے ایک اشارہ تو ہمیں قرآن میں ہی ملتا ہے۔ سورہ شورہ ہے، سورہ شورہ کی آیت نمبر 29 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے یہ زمین و آسمان کی تخلیق ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے ان دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جاندار مخلوقات صرف اس زمین میں نہیں ہیں بلکہ اس زمین سے باہر اور جو ہیں وہاں پر بھی جاندار مخلوقات ہیں۔ یعنی اس کی مفسرین جو ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ زمین، یہ کھلا اشارہ ہے اس طرف کہ زندگی صرف زمین پر ہی نہیں پائی جاتی بلکہ دوسرے سیاروں میں بھی جاندار مخلوقات موجود ہیں۔ تو ایک بات تو ہمیں قرآن میں سے ہی یہ اشارہ مل گیا کہ مخلوقات جو ہیں وہ صرف زمین پر ہی نہیں ہیں اور سیاروں پر بھی موجود ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ایک حدیث کی طرف جو بڑی ہی کہہ لیں کہ مشہور ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ فی کل ارض نبی کنبیکم و آدم کا آدم و نوح کا نوح و ابراہیم کا ابراہیم و عیسیٰ کا عیسیٰ و محمد کا محمد۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ زمینیں ایک سے زیادہ ہیں، ظاہر بات ہے وہ اس آیت کی تفسیر میں۔ تو اب کہا کرتے تھے کہ وہ جو باقی زمینیں ہیں ان زمینوں پر بھی ایسا ہی آدم ہے جیسا تمہارا آدم ہے، اور ایسا ہی نوح ہے جیسے تمہارا نوح ہے، اور ایسا ہی ابراہیم ہے جیسے تمہارا ابراہیم ہے، اور ایسا ہی جو ہے وہ موسیٰ اور عیسیٰ ہیں جیسا کہ تمہارے موسیٰ اور عیسیٰ ہیں، اور ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسے تمہارے ہیں۔ اب یہ بات وہ بیان فرمایا کرتے تھے اور ہر جگہ وہ بیان نہیں کیا کرتے تھے،
بعض اوقات جب ان سے کوئی اس آیت جو ہے نا سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمینیں آسمان پیدا کی اور آسمانوں کے مثل زمینیں بنائیں، تو اس کی تشریح میں وہ یہ بات کسی خاص اپنے خاص حلقے میں بیان کیا کرتے تھے اور عام لوگوں کے سامنے زیادہ نہیں بیان کیا کرتے تھے. تھوڑے سے وہ کہتے تھے کہ اس سے لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، اور وہ کبھی کہا کرتے تھے کہ میں اگر تمہیں اس آیت کی تشریح میں پوری طرح بتاؤں تو تم کافر ہو جاؤ گے. تو کافر کیسے ہو جاؤ گے؟ یعنی کافر ایسے ہو جاؤ گے کہ اس آیت کی تشریح میں جو بات میں آپ کو بتاؤں گا تم اس بات پر یقین نہیں کرو گے، تو یقین نہ کرنے کی وجہ سے گویا کہ تم قرآن کا انکار کر بیٹھو گے اور کافر ہو جاؤ گے. اس لیے وہ ہر جگہ اس بات کو بیان نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ خاص جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، اہل علم کے سامنے اس بات کو بیان کیا کرتے تھے. اور یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کی اس روایت میں کہ جس طرح یہاں پر آدم ہے وہاں پر بھی آدم، تو یہاں پر نوح وہاں پر بھی نوح، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تشریح جو ہے وہ مفسرین نے جو کی ہے، ان کی حضرت عبداللہ بن عباس کے اس فرمان کی تشریح جو کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسا آدم ہے تو وہاں پر بھی آدم ہوگا، جیسے یہاں نوح ہے تو وہاں پر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے، تو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ نبی نہیں ہے. تو ان کے اس قول کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس زمین پر شخصیات کچھ ایسی بنائی ہیں کہ ان کے الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ مقام ہیں، تو ان کی اس قول کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ باقی زمینوں پر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان ہیں یا جو ذی عقل مخلوقات ہیں ان میں اس قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو کچھ بڑے درجے کے ہیں، کچھ چھوٹے درجے کے ہیں، کچھ اس سے چھوٹے درجے کے ہیں، کچھ بہت بڑے درجے کے. تو یہ ان کی مراد ہوتی تھی. تو اس بات کا یہ مطلب ہوتا تھا. اور اس جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، اس کی تشریح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، محتمم جو ہیں، پہلے محتمم ہیں، انہوں نے تخزیر الناس ان کی کتاب ہے، اس میں اس کی تشریح کی ہے. اور وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، اس میں یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو رد کر دیں، یا یعنی یہ ممکن ہے، یعنی اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، ایسا ممکن ہے، اور کوئی یہ عقل کے خلاف بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسی ہمارے پاس نہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے کہ اس بات کو ہم رد کر سکیں جی یہ عبداللہ بن عباس کا قول قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم ایک تیسری بات کی طرف کہ وہ 7 زمینیں بھی ہیں. یہ پتہ چل گیا کہ زمینیں ایک سے زائد ہیں، یہ بات بھی 2 حدیث کے ذریعے ہمارے سامنے آ گئی کہ زمینیں 7 ہیں، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی قرآن کے سے بھی ہمیں اشارہ مل گیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ اس فرمان سے بھی اشارہ مل گیا کہ اس زمین کے علاوہ جو باقی جو زمینیں ہیں وہاں پر بھی ذی عقل والی مخلوقات ہیں. 3 باتیں ہمیں پتہ چل گئی. اب چوتھی بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ زمینیں کیسی ہیں. تو اس میں پھر آگے جو ہے وہ ماہرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ زمینیں ایسے ہیں اوپر نیچے ہیں، جس طرح آسمان اوپر نیچے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7واں، تو زمینیں بھی اوپر نیچے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی 7 زمینوں سے مراد جو ہیں وہ کچھ 7 اس کے جو ہے وہ 7 زمینوں سے 7 اس کے طبقات مراد ہیں کہ زمینوں کے 7 طبقے ہیں، جیسے آگ ہے، پانی ہے، زمہریر ہے، ہوا ہے، عام مٹی وغیرہ. اور بعض کہتے ہیں کہ جی 7 زمینوں سے مراد جو ہے وہ 7 اس کے بڑے حصے ہیں، جیسے ہم بر اعظم کہتے ہیں نا. آپ نے معاشرتی علوم میں پڑھا ہوگا کہ دنیا میں 7 بر اعظم ہیں. بر اعظم ایشیا، ہاں جی، یورپ جو ہے وہ، بر اعظم افریقہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا. تو یہ بر اعظم جو 7 بر اعظم میں سے 7 زمینوں سے یہ مراد ہے. بہرحال یہ مطلب مختلف فی جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ مختلف اقوال ہیں لوگوں کے، لیکن بہرحال 2-3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. ایک بات تو یہ ہمارے سامنے آ گئی کہ زمین ایک نہیں ہے. دوسری بات ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ زمینیں جب ایک سے زیادہ ہیں تو کتنی ہیں، تو 2 حدیث میں سے پتہ چلا کہ وہ 7 ہیں. تیسری بات ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ باقی جو زمینیں ہیں زمین کے علاوہ وہاں پر بھی ذی عقل مخلوقات موجود ہیں. اس کو یعنی اس کا انکار کرنے کا ہمارے پاس کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر سکیں. البتہ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ جس طرح یہاں پر انسان ہیں تو باقی زمینوں پر بھی اسی طرح انسان ہیں، یہ بات انہوں نے آج سے 1500 سال پہلے کہی.
یعنی 1500 سال پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ یہ پیشن گوئی کر دیا، یہ خبر سنا دی کہ باقی زمینوں پر بھی، باقی سیاروں پر بھی انسانوں جیسی مخلوقات موجود ہیں۔ اور آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی سائنسدان اس بات تک نہیں پہنچ سکے یقینی طور پر، بس صرف وہ ایک جو ہے وہ امکان ظاہر کر رہے ہیں سائنسدان کہ ہو سکتا ہے کہ باقی سیاروں پر بھی کوئی مخلوق ہو، جیسے مریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور اب تو سائنس نے یہ کہہ دیا کہ صرف یہ والی جو کہکشاں ہے، جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں، اس کہکشاں میں 60 کروڑ ایسے سیارے ہیں کہ جن کا ماحول بالکل زمین جیسا ہے، یعنی وہاں کی آب و ہوا، گرمی، سردی، مٹی، سب کچھ 60 کروڑ سیارے ایسے ہیں کہ جن کی آب و ہوا زمین جیسی ہے۔ تو جب زمین جیسی آب و ہوا ہے تو لازماً پھر وہاں پر جو ہے وہ زمین جیسی مخلوقات بھی وہاں پر ہوں گی۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو وضاحت میں اپنی طرف سے آپ کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔